बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बिलावल की सियासत में जो उस्ताद हैं अब वो इमरान खान हैं। जब मैं ये जुमला कहता हूं तो इसका क्या मतलब है, इसकी तफसील हम अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर बिलावल ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर तो हमले किए ही थे, लेकिन अब वो लंदन पर भी हमले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो फायर ब्रिगेड का काम कर रहे हैं। और राय साहब, आज का दिन इंतहाई अहम, जज साहब छुट्टी से वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा गेस वर्क भी करना है। और अगर छुट्टी से वापस आ गए तो फिर किस किस्म का फैसला साइफर केस के अंदर अदालत से आ सकता है, चूंकि इमरान खान की जमानत का मामला है। और फिर इस केस को इन कैमरा सेशन, यानी जो इन कैमरा ये पूरी समाअत हो रही है, इसे ओपन अदालत में ले जाने का भी मामला है। नोटिफिकेशन को कलअदम करवाने की इस्तदा की गई है अदालत से, लेकिन देखेंगे कि दलेर जज जो हैं वो कुर्सी पर बैठकर कोई फैसला करते हैं या नहीं करते। लेकिन ऐसा सबसे अहम जो आज हमने एक स्टेटमेंट देखा बिलावल जरदारी साहब का। अच्छा, बिलावल अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेन फेस तो हैं, लेकिन शायद उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से डील कैसे करना है या फिर पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से कैसे डील करना है, उसमें उन्हें तजर्बा जो है, नान तजर्बाकारी उनकी आड़े हाथों आ रही है। और राय साहब, बिलावल 1.5 बरस की हुकूमत के अंदर पाकिस्तान से बाहर रहे, फॉरेन टूर्स करते रहे। पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, जो किसी भी सियासतदान का पॉलिटिकल कैपिटल होता है, इत्तेहादियों के साथ किस किस्म की आपने गुफ्तगू और उनको किस तरह एंगेज रखना है, आपके पॉलिटिकल जो मफादात हैं वो किसके साथ आप शेयर करेंगे। पंजाब के अंदर जहाँ की पर आपकी प्रेजेंस नहीं है, और अगर आप वफाक में बैठने की एक ख्वाहिश का इजहार करें, ख्वाब देखें, तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा। वो तभी मुमकिन है ना कि आप पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट लेते, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से बनाकर रखते। लेकिन आपने क्या किया, आप अमेरिका की गोद में बैठ गए। और आपको शायद ये लगता था कि अगर आप बाहर की दुनिया को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लीडर है तो वो है बिलावल, और बिलावल पाकिस्तान का अगला फ्यूचर है, तो लिहाजा मुझसे बात करो। यानी ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से डील करते हुए और उन्हें कन्विंस करते हुए हमें नजर आए। राज साहब, उसका नुकसान ये हुआ कि अब सिंध पर भी चढ़ाई जो है वो की जा रही है। बिलावल जरदारी साहब की जो परेशानी है वो एक फितरी है। मरियम ने सिंध के दौरे का ऐलान किया। सिंध के अंदर नून लीग जो है वो एक्टिव हो रही है। फजल रहमान, JUI और इसके साथ साथ GDA और MQM सब मिलकर कोई इत्तेहाद बनाएंगी, और उनका ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक, सीटें तोड़ेंगी। ये ना सिर्फ वफाकी सतह पर होगा बल्कि दूसरी तरफ हमें ऐसा लगता है कि ये सिंध की सीटें भी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। राय साहब, इन हालात में बिलावल ना हुजरे से बाहर आ गए हैं और उन्हें ख्याल आ गया है कि वो पाकिस्तान में अवामी सियासत में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें, बयानात दें। और उन्होंने पिछले 48 घंटों में ना सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया, पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी को पैगाम दिया, बल्कि उन लोगों को भी पैगाम दिया जो इनके 1.5 बरस से इत्तेहादी थे। राय साहब, आपको याद है ना कि ये किस तरह कहते थे कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छे हैं, उनकी दिन रात मेहनत, और आज इन्हें वही PDM जो है वो बुरी लग रही है। एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया कि लंदन से बैठकर पाकिस्तान के और हैदराबाद के मसाइल हल नहीं होंगे। पानी का मसला लंदन में बैठकर कोई हल नहीं कर सकता। हमने हैदराबाद से नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों का सिफाया किया। उनका इशारा MQM की तरफ था, चूंकि लंदन में नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था। और लंदन में MQM के पहले वाले रूह रवां अल्ताफ हुसैन साहब बैठे हुए हैं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। यानी एक ही तीर से दो शिकार करने की उन्होंने कोशिश की है। तनकीद के निश्तर वो चला रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। और फिर दूसरी जो बात उन्होंने की कि मैंने इस्लामाबाद के अदम एतमाद के वक्त देखा था कि जो वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले थे वो पीछे पीछे थे, मगर हैदराबाद का शर्जील मेमन आगे आगे था। यानी हमें कोई इसमें ख्वाहिश नहीं थी कि हम अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए जो है वो बिठाते। अच्छा, अब उन्होंने ना कुछ और बातें भी कही हैं, मैं वन बाय वन वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन राय साहब, ये जो
اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ سیاستدان اس کو اپناتا ہے اس وقت جب اس کے پاس پولیٹیکل کیپٹل موجود نہ ہو. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے اس وقت سامنے آتے ہیں جب واقعی کسی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو. لیکن پیپلز پارٹی تو 1.5 برس کی حکومت ایک ہنی مون پیریڈ سے باہر آئی ہے. انہوں نے تو دورے کیے، ہر اس کا چیز کا حصہ رہے. آج ان کی اپنے اتحادیوں سے رائے صاحب بن نہیں رہی تو یہ میدان میں بیٹھ کر انہوں نے منہ کھول لیا ہے اور سب کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ پارٹنر ان کرائم ہے راوے صاحب. پاکستان کو اس نہج میں پہنچانے والی یہ تمام لوگ ہیں. چینی کا کرائسس، بجلی کا کرائسس، یہ تمام کرائسس، اور ان کے پاس مجھے ایسا لگتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی کمنٹ کریں اس کے اوپر، کہ پیپلز پارٹی ایک کنفیوز جماعت ہے. استعمال ہونے کے بعد انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے نا، تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی پی ڈی ایم، اینٹی عمران. راز صاحب کون سا بیانیہ اختیار ہوگا اور کون سا بیانیہ چلے گا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں آشف صاحب، آرمی چیف جنرل آصف منیر بلاول زرداری اور آصف زرداری کے متعلق بھی ایک سٹوری اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بلاول زرداری نے اس وقت ایک سکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو درخواست دی ہے، یعنی عمران خان سکول آف پالیٹکس، اس سکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو درخواست کی ہے، اس کے اوپر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بلاول زرداری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے یا نواز شریف پر تنقید کے حوالے سے جس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. ایک تو بلاول زرداری اور آصف علی زرداری، انہوں نے کیس سٹڈی کیا ہے نواز شریف کا اور شہباز شریف کا، اور ان کے لیے بڑی حیران کن بات تھی اس سے پہلے کہ نواز شریف نے تو جناب باجوہ کے خلاف بڑی کیمپین چلائی تھی. یہاں تک کہا تھا کہ ہم اقتدار میں آ کے جناب باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے اور جناب باجوہ کا احتساب کریں گے. اور جتنی منظم اور جتنی زہریلی کیمپین فوجی قیادت کے خلاف نواز شریف نے چلائی، اس کی کوئی مثال پاکستان کے اندر نہیں ملتی، کیونکہ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ریاست پاکستان کے مخالف جو انٹرنیشنل ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس کے باوجود وہی جناب باجوہ تھے، ان کے ساتھ نون لیگ کی ڈیل ہوئی. اس کے باوجود نواز شریف نے جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا اعلان کیا لندن کے اس بدنام زمانہ اجلاس میں، جس میں اسحاق ڈار قرآن پاک لے کر آگے تھے، اور انہوں نے وہاں نون لیگ کے تمام رہنماؤں سے یہ حلف لیا تھا کہ آج نواز شریف جو فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ فیصلہ کسی صورت باہر نہیں جانا چاہیے اور یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کا اعلان یا اس کی ہدایت جو ہے وہ نواز شریف نے کی تھی. اور میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا تھا کہ خرم دستگیر، مریم اورنگزیب بھی وہاں موجود تھیں، تو خرم دستگیر نے یہ سوال کیا تھا، یہ جرت کی تھی کہ اس سے تو ہمارا سارا بیانیہ کولیپس ہو جائے گا کہ جناب باجوہ کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو نائل کروایا. اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کریں گے تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ایک طرح سے انہیں وہاں موجود خواجہ آصف اور شہباز شریف جو کہ جناب باجوہ سے ڈائریکٹ ڈیل کر رہے تھے، انہوں نے شٹ اپ کال دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس کے نتائج آپ کو آنے والے دنوں میں ملیں گے. اور آنے والے دنوں میں پھر مریم نواز کو نیب سے ریلیف ملا، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے رجیم چینج آپریشن ہوا، شریف خاندان کو مسلط کیا گیا. تو یہ جو انہوں نے کھیل کھیلا، یعنی نواز شریف نام نہاد مزامتی بن گئے اور شہباز شریف نے یہاں بوٹ پالش کرنے شروع کر دی. یعنی دو مختلف کردار، ایک ہی گول، اس کو دو مختلف طریقوں سے انہوں نے اچیو کرنے کی کوشش کی کہ ایک طرف نواز شریف پریشر ڈالیں اور ادھر شہباز شریف جو ہیں وہ جناب باجوہ کے بوٹ پالش کریں، اور الٹیمیٹلی وہ اپنا گول اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے. عمران خان صاحب کی حکومت جو پچھلے 20 سال کی بہترین حکومت تھی، جس نے 20 سال کی بہترین پاکستان کے اندر معاشی سیٹ اپ قائم کیا اور 6%، 5.97% کے اوپر گروتھ ریٹ لے کر گئے، ان کی حکومت کو چلتا کر دیا جناب باجوہ کی مدد سے اور ایک رجیم چینج آپریشن کی مدد سے. تو یہ بڑا ایک بہت دلچسپ کیس ہے سٹڈی کرنے کے لیے. اسی کیس کو سٹڈی کیا ہے بلاول زرداری اور آصف زرداری نے.
جو جنرل آصف منیر کا نام سامنے آیا تھا آرمی چیف کے لیے، وہ نام سامنے آیا تھا نون لیگ کی جانب سے۔ آصف علی زرداری کی جانب سے جو نام بھیجا گیا تھا جنرل عامر کا، وہ آصف علی زرداری کی جانب سے بھیجا گیا تھا، جو کہ آصف علی زرداری جب صدر تھے تو ان کے ملٹری سیکرٹری رہے، اور آصف علی زرداری نے کوشش بھی کی کہ جنرل عامر جو ہیں وہ بن جائیں آرمی چیف، لیکن چونکہ سینیورٹی لسٹ میں ان کا نام نیچے تھا، جتنے بھی آپ کے نام بھیجے گئے تھے 5-7 جو آپ کے ٹاپ لیفٹیننٹ جنرل تھے، ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک شاندار کریئر تھا، لیکن ایک سینیورٹی لسٹ بھی تھی، تو بہرحال آصف علی زرداری نے کوشش کی تھی کہ جنرل عامر جو ہیں وہ آرمی چیف بن جائیں۔ اب ہاشمی صاحب ان کو یہ لگتا ہے، یعنی آصف علی زرداری کو اور بلاول زرداری کو، کہ آصف علی زرداری کی خواہش یہ تھی کہ چلے 16 مہینے کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر وزیر اعظم بن جائیں شہباز شریف، اگلا وزیر اعظم بنایا جائے بلاول زرداری کو، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سب سے وائٹل چانس ہے، سب سے کلیئر چانس ہے، سب سے آخری موقع ہے بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی زدہ الیکشن ہونا تھا، جتنے بڑے پیمانے پر الیکشن کو رگ کرنے کا منصوبہ فائنلائز کیا جا چکا ہے، عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ڈالا جا چکا ہے، تحریک انصاف کو قلعدم کرنے کا پلان فائنلائز ہو چکا ہے، تو یہ واحد یعنی پہلا اور آخری موقع تھا کہ بلاول زرداری اس رگڈ الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ تو آصف علی زرداری کی بڑی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ پنجاب تو وہ جیت نہیں سکتے، وزیر اعظم بننے کے لیے جو نشستیں ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں حاصل نہیں کر سکتے، تو اس پوری صورتحال میں بلاول زرداری کو آگے لایا جائے اور ان کا نام فلوٹ کیا جائے اگلے وزیر اعظم کے لیے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کو کچھ اور ہی منظور ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر تو 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے چلتے ہیں۔ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو، جناب باجوہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیل دیا تھا، اور جناب باجوہ اتنے غیر مقبول ہو گئے کہ آج بھی وہ پبلک اپیرنس نہیں دے سکتے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں ان کے سامنے بھی وہ پبلکلی نہیں جا سکتے۔ تو ہاشمی صاحب اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بلاول زرداری کو یہ پتہ ہے، آصف زرداری کو بھی پتہ ہے، ANP کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پلڑا ہے وہ نون لیگ کے حق میں، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف، خاص طور پر شہباز شریف کے حق میں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے بیانات دیں، یعنی بلاول زرداری اس طرح کے بیانات دیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، کٹ پتلیوں کو دوبارہ سے مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ بلاول زرداری اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پاکستان کی مقبول جماعت نہیں ہے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں اقتدار میں نہیں آ سکتی، اگر وہ اقتدار میں آئی تو اس کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کے آئے گی، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کٹ پتلیوں کے تجربات بند کریں اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ PTI کو بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع ملے اور PTI اس کے نتیجے میں اگر جیتتی ہے تو اس کو اقتدار میں آنے دیا جائے۔ ان کا مقصد یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ نون لیگ کو لے کے آئیں گے تو پھر میں یہ مطالبہ کروں گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ تحریک انصاف فری اینڈ فیئر الیکشن میں جیتے گی، اور تحریک انصاف جیتے گی تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے لیے تو یہ انتہائی بری ایک سچویشن ہوگی، شاید کچھ حلقوں کے لیے بھی یہ سچویشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، تو ایک انڈائریکٹلی وہ دھمکی دے رہے تھے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آصف علی زرداری نے فوراً فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کی اور اس طرح کا تاثر دیا کہ بلاول زرداری نے ان سے پوچھے بغیر یہ بیان دے دیا۔ آصف علی زرداری جیسے آپ نے کہا فائر بریگیڈ کا کام کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت سیاست نہیں، معیشت اہم ہے، اور آرمی چیف کی آپ یہ کہہ لیں کہ سربراہی میں، ویسے سول سربراہی میں یہ بنایا گیا سیٹ اپ، لیکن آرمی چیف اس کو چیئر کر رہے ہیں، جو آپ کی ایک کائنڈ آف اکنامک کاؤنسل بنائی گئی ہے کہ پہلے اس کے تحت اکانومی کو ریوائیو کرنے کا ایجنڈا پورا کیا جائے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی۔ یعنی انہوں نے آرمی چیف کی خوشامد میں شہباز شریف کے ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی، اور بلاول زرداری کے متعلق یہ تاثر دیا کہ بلاول زرداری نے جو کچھ کہا یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، پارٹی پالیسی وہ ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہاشمی صاحب اندر سے یہ وہی گیم کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ بلاول زرداری آصف زرداری کے سامنے کوئی باغی ہو گئے ہیں، بلاول زرداری کو انقلابی ہو گئے ہیں، بلاول زرداری کو نام نہاد جمہوری اور نظریاتی رہنما بن گئے۔ اندر سے یہ ایک ہے، لیکن یہ نواز شریف اور شہباز شریف والی گیم کھیل رہے ہیں کہ آصف علی زرداری بوٹ پالش کریں، بلاول زرداری اپنا عوامی چہرہ بنانے کی کوشش کریں،
جمہوری چہرہ بنانے کی کوشش کریں, لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگے, نواز شریف الیکشن سے بھاگے ہیں, شہباز شریف بھاگے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ڈر کر الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. پیپلز پارٹی کی یہ تربیت نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگے. اگر آپ کی یہ تربیت نہیں تھی تو عمران خان صاحب نے تو قومی اسمبلی توڑ کر, جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جعلی لائی گئی تھی تو انہوں نے آئین کے تحت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے صدر کو ایڈوائس بھیجی کہ اسمبلی توڑی جائے. صدر نے اس ایڈوائس پر سمری توڑ دی تو الیکشن میں آپ چلے جاتے. آپ کو کس بات کا ڈر تھا؟ آپ تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, آپ یہ کہتے تھے عمران خان صاحب غیر مقبول ہو چکے ہیں. اس وقت تک تو عمران خان صاحب جلسے جلوس بھی نہیں کیے تھے. عمران خان صاحب کی جو صحیح پاپولیرٹی کو عروج ملا وہ تو جب جلسوں میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا, اس کے بعد عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی 10 گنا بڑھ گئی. تو آپ اس وقت الیکشن سے بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے؟ پھر پنجاب میں جب الیکشن کے متعلق فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے, تو آپ نے تو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کی. آپ کے تمام رہنماؤں نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ اس وقت پارلیمنٹ کو روند رہے ہیں. آپ نے چیف جسٹس کے اختیارات کو ان کے پر کاٹنے کے لیے اور اختیارات کو کم کرنے کے لیے نون لیگ کی بی ٹیم بن کر پارلیمنٹ سے قانون سازی کروائی. تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے الیکشن میں جب نون لیگ بھاگ رہی تھی اور آپ بھی کلیم کرتے تھے کہ پنجاب کی بڑی جماعت آپ نام نہاد بن چکے ہیں, تو آپ تو بھاگنے والوں میں شامل تھے. تو اب یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پھر یہ کہیں گے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں, تحریک انصاف کو بھی موقع دیں. اس سے تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کو مزید تقویت ملے گی اور اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر آ جائے گی کہ اچھا تحریک انصاف اور بلاول زرداری یعنی پیپلز پارٹی یہ اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم پر پریشر آئے گا. ایک تو عمران خان صاحب کبھی بھی بلاول زرداری جیسے جو کریکٹرز ہیں اپورچونسٹ, ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا نظریہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے نظریے سے کبھی نہیں مل سکتا. دوسرا, خان صاحب کا جو پولیٹیکل ویژن ہے وہ بلاول زرداری تو سیاست میں ایک ادنا سے طالب علم بھی نہیں کہہ سکتے, بچے ہیں, ان کا بہت بڑا پولیٹیکل ویژن ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی گیم اس وقت کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو اصل سٹوری ہے یہ بلاول زرداری اور آصف علی زرداری جو اس وقت گیم کر رہے ہیں. اصل سٹوری ہاشمی صاحب جو کہ پاکستان کے اندر کسی صحافی نے نہیں بتائی, میں نے بتائی تھی, میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایک پاک فوج کی ذیلی ایجنسی جو کہ خفیہ ایجنسی ہے, جس کو پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی دفاعی لائن کہا جاتا ہے, جس کا دفتر آپارا میں ہے. اب تو میں نے ساری کسوٹی کھیل دی ہے, اب تو لوگ گیس کر گئے ہوں گے. ایک جو اس ایجنسی کے ایک اعلیٰ ترین آفیشل ہیں, ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ایک مرکزی رہنما کی جو ملاقات ہوئی وہ اچھے ماحول میں نہیں ہوئی, بڑے تلخ ماحول میں ہوئی, تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. اور میں اگین یہ کہتا ہوں کہ نام لیے بغیر کہ بلاول زرداری کو پتہ ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا. بلاول زرداری کے سامنے سب کچھ ہوا. اب آپ گیس کر لیں کہ کس کے ساتھ ہوا ہوگا. بلاول زرداری کے سوا اس وقت تک کسی کو نہیں پتہ تھا, اور آصف علی زرداری کو بعد میں آ کے معافی مانگنی پڑی. آصف علی زرداری کو طلب کیا گیا, اور یہ جو ابھی کیمپین شروع ہوئی ہے, یعنی مراد علی شاہ کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالیں, اور پیپلز پارٹی دور کے جو کرپٹ ترین آفیسر جو ان کو بھتوں کے ذریعے فنڈنگ کرتے تھے پیپلز پارٹی کو, اب بھی کرتے ہیں, ان تمام کے خلاف جو کارروائی شروع ہوئی ہے یہ ویسے نہیں شروع ہوئی ہاشمی صاحب, یہ کوئی ہوا میں کارروائی شروع نہیں ہوئی. یہ آج سے 2 مہینے پہلے کیوں نہیں شروع ہوئی؟ یہ شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت تھی, اس وقت کیوں نہیں شروع ہوئی؟ جنرل عاصم منیر نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تھا 29 نومبر 2022 کو. تو اب جا کر یہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ بلاول زرداری نے اپنے ذرا کل پرزے زیادہ نکالنے کی کوشش کی تھی. آپ کے ہاتھ کرپشن میں لتھڑے ہوں, آپ کا پورا جسم کرپشن میں لتھڑا ہو, آپ کا انگ کرپشن میں لتھڑا ہو, تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں اس لیے دکھائی تھیں کہ عمران خان صاحب کی کمزوریاں نہیں تھیں, عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کی ہوئی تھی, عمران خان صاحب کی عوام میں پاپولیرٹی تھی. عمران خان صاحب کو پتہ تھا پورا پاکستان میرے ساتھ کھڑا ہے, میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, میں نظریاتی بات کر رہا ہوں, اس لیے عمران خان صاحب جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو بلاول زرداری
اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اور آگے جو کچھ ہونا جا رہا ہے اس کو فورسی کرتے ہوئے یہ عمران خان صاحب کی آپ یہ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی اصل میں یہ عمران خان صاحب کے موقف کی حمایت کر کے تھوڑی سی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی کوئی ہمدردی کا اظہار کریں گے یا کہیں گے کہ بلاول زرداری نے بھی الیکشن کی حمایت کر دی کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہمدردی بھی جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آصف علی زرداری اور بلاول زرداری. اور نون لیگ کو کس نے کہا ہوگا کہ جا کے سندھ پر چڑھائی کریں، یعنی کس نے کہا ہوگا کہ سندھ میں جا کر آپ الائنس بنائیں اور پیپلز پارٹی کو بیک فٹ پہ دھکیلیں، کیونکہ اندرون سندھ ہی ان کی پینیٹریشن ہے. کراچی کے میں تو ہمیشہ یہ دھونس دھاندلی سے جیتتے ہیں اور کراچی والوں کو ان کا حق بھی نہیں دیتے. کس نے کہا ہوگا کہ ایم کے ایم، نون لیگ، جی ڈی اے اور یہ سب مل کر پیپلز پارٹی کا اندرون سندھ میں بھی راستہ روکیں؟ تو یہ گیس ورک کریں ذرا ہمارے ویورز. آبویسلی ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سارے کارڈز کھیل رہی ہوتی ہے. تو یہ اس وجہ سے چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور اس سے عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر، جو کہ پاکستان کے سب سے مقبول سب سے بڑے لیڈر ہیں، جنہیں پاکستان جیسی فراڈ ریاست، ناکام ریاست کے اندر تاریخ کے بدترین جبر کا سامنا ہے، ان کا موقف بھی 100% درست ثابت ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ عمران خان صاحب کے خلاف 13 جماعتوں کا جو ٹولہ تھا جس کو عدالتوں نے کرپٹ مفرور اشتہاری قرار دیا تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے انہوں نے گریبان پکڑ لیے ہیں. آگے آپ دیکھیں ابھی ہاشمی صاحب آگے اس طرح کے بیانات بھی آپ کو سننے کو ملیں گے کہ میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، آصف زرداری کے پیٹ سے کرپشن کا پیسہ نکالوں گا، جیسے پہلے شہباز شریف نے کہا تھا. اور بلاول زرداری نے آزاد کشمیر میں جا کر یہ نعرے لگوائے تھے نواز شریف کے خلاف کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. یہ نعرے واپس آنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف جو نعرے لگاتے تھے یہ واپس آنے والے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر بھی ان کو مکمل طور پر پچھاڑ دیا ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب جیسا لیڈر کبھی نہیں گزرا. پاکستان بننے کے بعد ہاشمی صاحب قائد اعظم کی تو بہت جلدی شہادت ہو گئی تھی، بہت غیر معمولی حالات میں ان کی موت ہوئی. اس لیے ہمیشہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد عمران خان صاحب، بھٹو صاحب ایک بہت بڑے ویژنری لیڈر تھے، لیکن عمران خان صاحب جیسا ویژنری لیڈر اور عمران خان صاحب کو جس قسم کی پاپولیرٹی ہے اس کے سامنے بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی کچھ بھی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے جبر کے ماحول میں لوگ کھڑے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو اب آپ کے پاس عمران خان صاحب کو روکنے کا کیا آپشن ہے؟ کیسے روکیں گے؟ کیا کریں گے 74% عوام جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عمران خان صاحب کے لوگوں کو لاپتہ کرنے کے باوجود عثمان ڈار کو بھی لاپتہ کر دیا بائی دا وے کراچی سے، صداقت عباسی کو لاپتہ کر دیا. تو کتنے کروڑ لوگوں کو لاپتہ کریں گے؟ کتنے کروڑ لوگوں کو گولیاں ماری جائیں گی؟ کتنے کروڑ لوگوں کو اغوا کیا جائے گا؟ تو اب تو تمام حربے آزمائے جا چکے ہیں. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. 300 کے قریب پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے ان کو پی ٹی آئی سے الگ ہونے پر مجبور کیا جا چکا ہے. عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جا چکا ہے. لیکن ایک عجیب و غریب فنامنا ہے ہاشمی صاحب. شاید میں تو چونکہ بطور صحافی پاکستان میں طالب علم پاکستان میں صحافت کرتا ہوں، کچھ میں نے 4-6 مہینے امریکہ میں بھی صحافت کی ہے، امریکی چینلز کے ساتھ بھی کام کیا، لیکن جو فنامنا عمران خان صاحب کی پولیٹکس کا میں نے دیکھا ہے اس کی کوئی مثال مجھے لگتا ہے کہ ریسنٹ ہسٹری میں پوری دنیا کی پولیٹکس میں بھی اس قسم کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. تو اس لیے عمران خان صاحب کو آپ اندر رکھیں، عمران خان صاحب کے نظریے کو، اور عمران خان صاحب نے جو شعور لوگوں میں پیدا کیا ہے اس جن کو دوبارہ آپ بوتل کے اندر نہیں ڈال سکتے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. راج صاحب 3 اہم جو کیسز ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں آج ان کی سنوائی ہونے جا رہی ہے. ایک سائفر کیس میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہے، اور ان کی درخواستیں جو ہیں بطور آفیشیل سیکرٹ خصوصی عدالت کے سماعت جو ہے وہ کریں گے. اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا سائفر کیس کے خصوصی جج ضمانت منظور کرتے ہیں یا پھر ایسا کوئی بہانہ، چھٹی یا کسی کی بیماری جو ہے وہ عمران خان کی ضمانت کے راستے میں اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. پھر جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں پرویز الہی صاحب کی بھی ضمانت کی درخواست پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات صاحب بھی جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں،
اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جج صاحب جو ہیں پرویز الہی صاحب کو کوئی ریلیف دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیونکہ رائے صاحب ایف آئی آر میں پرویز الہی صاحب کا نام نہیں ہے. یہ بھی ایک خیر انہونی ہے جو عدالت نے اس پر فیصلہ دینا ہے. پھر 12 کو تھانہ میں سی ٹی ڈی کے دہشت گردوں کی مبینہ مالی معاونت کے کیس میں بھی جو رہنما ہیں علی وزیر صاحب کی ایک ضمانت کا معاملہ بھی جو ہے وہ عدالت کے اندر ہے. لیکن رائے صاحب جو سب سے اہم چیز ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ عدالت کیا ریلیف دے گی یا نہیں دے گی؟ کیا جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ ریلیف عمران خان کے لیے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اسٹریٹجی جو اپنائی گئی ہے، طریقہ کار جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے عدالتوں کی طرف سے اور پھر عمران خان کے مقدمے میں، اور طریقہ کار یہ ہے کہ کیس کو لٹکایا جائے، ضمانت کو نہ دیا جائے، اندر رکھیں، اور جب مقدمات جو ہیں وہ کسی انجام تک پہنچنے لگیں تو ہم دوسرا، تیسرا، چوتھا محاذ جو ہے وہ ایک ایک کر کے کھول دیں. ہم نے یہ دیکھا 4 محاذ تھے، القادر ٹرسٹ ہے، سائفر کیس ہے، توشہ خانہ ہے، 9 مئی ہے، اور پھر ایک کیس خان صاحب کے اوپر وہ وکیل کے قتل کا بھی ہے، اور اس کیس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے حکم بھی صادر کر دیا تھا. لیکن رائے صاحب خان صاحب کو الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد یا جب الیکشن ہو رہے ہوں گے یا نہیں حکومت آ رہی ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ اب اس پورے پروسیس سے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے جج صاحبان کی اب خدمت جو ہے وہ سروسز جو ہیں انہیں حاصل کیا گیا ہے، اور ان میں جج ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ ایک کلیدی کردار ادا کریں گے. دیکھیں عاشق صاحب، جج ابو الحسنات کے متعلق جو بڑی دلچسپ اسٹوری تھی وہ بہت سے لوگوں کے لیے باعث حیرت بھی تھی. یعنی عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت پر سماعت ہونی تھی، اور اس سے پہلے جج ابو الحسنات صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک مکالمہ کیا تھا عدالت میں، اور اس مکالمے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں فیصلہ میرٹ پر کروں گا. اگرچہ جب عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں جعلی طور پر گرفتار کیا گیا تو یہی جج ابو الحسنات تھے، انہوں نے 14 دن کے بعد اچانک ایک لیٹر نکالا کہ عمران خان صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر میں نے بھیج دیا تھا 15 اگست کو. حالانکہ عمران خان صاحب کو پیش کیے بغیر، ایف آئی اے کی جانب سے ریمانڈ کی درخواست کیے بغیر آج خود وہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اس کے اوپر بڑے قانونی سوالات کھڑے ہوئے تھے. لیکن ہاشمی صاحب اس کے بعد جج صاحب چلے گئے 4 دن چھٹی پر، یعنی فرائیڈے تک وہ چھٹی پر چلے گئے، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کی کیس کی سماعت تو انہوں نے کی. شاہ محمود قریشی کی کیس کی سماعت کے لیے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہونے لگی تو پتہ یہ چلا کہ دوبارہ وہ چھٹی پر ہیں، اور یہ پھر سماعت جو ہے یہ فرائیڈے سے آگے چل کر منڈے پہ چلی گئی، یعنی 11 سپٹمبر پر چلی گئی. تو ایک تو جج ابو الحسنات جو اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ میرٹ پر فیصلہ دوں گا، 4 دن ایک مرتبہ چھٹی پر چلے گئے. شاہ محمود قریشی کا کیس سنا، عمران خان صاحب کا کیس سننے سے معذرت کر لی، معذرت سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ چھٹی پر چلے گئے. اب میرٹ کے اوپر جو آپ نے کہا کہ ریلیف نہیں، عمران خان صاحب کو انصاف نہیں ملا. ریلیف تو ملا ہے شہباز شریف کو، نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو. عمران خان صاحب کو تو انصاف میں تاخیر کا سامنا ہے. یعنی ایک تو جعلی مقدموں میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، وہ ناانصافی ہوئی. دوسری ناانصافی یہ ہوئی کہ جب عمران خان صاحب نے ان مقدمات کو چیلنج کرنے کی کوشش کی یا ضمانت لینے کی کوشش کی تو کبھی جج کو غائب کر دیا جاتا ہے، کبھی وکیل غائب ہو جاتا ہے، کبھی جج بیمار ہو جاتے ہیں، اور کبھی جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جج کو یہ لگتا ہے کہ اب تو میری ریپیوٹ ساکھ تباہ و برباد ہو گئی ہے اور اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں عمران خان صاحب کے متعلق وہ فیصلہ دوں جو انصاف اور قانون کے مطابق ہے، تو اس کے بعد پھر خان صاحب کو کسی اور جعلی کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو ان کیس اگر ابو الحسنات صاحب اپنی ریپیوٹ بچانے کے لیے، جیسے جسٹس عامر فاروق کی جو ساکھ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز کے مطابق، یہ تاثر ہے کہ وہ کوئی اچھے بولڈ فیصلے انصاف کے مطابق، قانون کے مطابق نہیں کر سکتے، لیکن آخر میں انہوں نے بھی کنوے کر دیا تھا کہ اب میں عمران خان صاحب کی سزا معطل کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، میرا پورا کریئر کے اوپر ایک بہت بڑا داغ لگ جائے گا. اچھا، اب اس کے اندر ہاشمی صاحب
جج ابو الاسناد اسی طرح کی سچویشن میں عمران خان صاحب کی اگر ضمانت منظور کر لیتے ہیں یا کم سے کم اس درخواست پر سماعت شروع ہو جاتی ہے تو پھر بھی چلیں سماعت شروع ہو گئی، اگلی سماعت ڈل جائے گی، پہلے تو پہلی سماعت کے اوپر عمران خان صاحب کی ضمانت ہونی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم نے نقطہ اٹھایا تھا، اس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ اب تک ہمیں یہ رپورٹ بھی فراہم نہیں کی جا رہی کہ عمران خان صاحب کو کتنے کیسز میں گرفتار کیا جا چکا ہے، یعنی خفیہ طریقے سے عمران خان صاحب کی کتنے کیسز میں گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ اور اس کے اندر جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی کسی اور خفیہ کیس میں خفیہ طریقے سے گرفتاری ڈالی گئی ہے تو عمران خان صاحب کو کسی اور عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، 24 گھنٹے کے اندر آپ کو کسی بھی کیس کے اندر ملزم کو عدالت کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہوگا۔ لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے ہاشمی صاحب، وہ یہ ہے کہ بندیال حساب 2 یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پر، بندیال حساب 2 اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور یہ ٹرینڈ ایک ایسی صورتحال میں چل رہا ہے جب جسٹس بندیال صاحب نے یعنی چیف جسٹس صاحب کے ہر فیصلے سے نون لیگ کو، شریف خاندان کو، الیکشن کمیشن کو فائدہ ہوا، تحریک انصاف کو نقصان ہوا، یعنی پنجاب الیکشن وقت پر نہیں ہوئے، جو انہوں نے نیب ترامیم کا کیس تھا اس کو لٹکائے رکھا، آخری جب چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو اب وہ فیصلے دے رہے ہیں لیکن اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے چیف جسٹس صاحب سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ رسپیکٹ سے ان کا نام لیا گیا، رسپیکٹ سے بات کی گئی۔ لیکن بندیال حساب 2 یہ ٹرینڈ اب نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل اور مریم نواز جو یہ کہتی ہیں کہ ساس جیت گئی، قانون ہار گیا، آئین ہار گیا، یعنی جسٹس بندیال کی ساس اور جسٹس بندیال کے متعلق انتہائی تضحیک آمیز قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں، تو وہ اب جسٹس بندیال صاحب کے خلاف ٹرینڈ چلا رہی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جناب باجوہ کے ہاتھوں ڈیل لی اور بینیفیشری شریف خاندان تھا، لیکن اب جناب باجوہ کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب میرا سوال یہ ہے بہت عاجزانہ چیف جسٹس بندیال صاحب سے کہ آپ نے خود اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہمارے اوپر حملے کیے گئے، سپریم کورٹ کا تقدس پامال کیا گیا، جو ریڈ زون میں فضل الرحمان کا نام نہاد پاور شو تھا، اس کو وفاقی حکومت نے سپانسر کیا اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں بدترین حملہ تھا، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ الیکشن کمیشن نے اور اسی طرح جو شہباز شریف کی حکومت تھی انہوں نے الیکشن نہ کرا کر آئین کی خلاف ورزی کی، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے کسی پر توہین عدالت نہیں لگائی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اعتراف جرم کر رہے ہیں ایک طرح سے، اگر ہم آئین کی زبان میں کہیں کہ توہین عدالت لگنی چاہیے تھی شہباز شریف پر جب انہوں نے آئین کو روندا، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو آپ تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے یہاں پہ چیف جسٹس صاحب، آپ کے یہ گھر کا ذاتی کام تو نہیں تھا الیکشن، چلیں آپ کی ساس کی مبینہ آڈیو کے معاملے پر آپ کہہ سکتے تھے کہ چلیں یہ کوئی میرا ذاتی نوعیت کا معاملہ تھا، یہ الیکشن تو قوم کا معاملہ تھا، اس کے اوپر آپ نے کہا کہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آئین کو کوئی روند دے تو اس کے اوپر کیا سپریم کورٹ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آئین کو پامال کر دے تو چیف جسٹس صاحب کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ نے خود اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس وقت بھی ہم نے کسی پر توہین عدالت نہیں لگائی، یعنی آئین کو روندا جا رہا تھا اور آپ تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت جو لوگ آئین کو روند رہے تھے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، اسی وجہ سے اس کا انجام یہ ہوا جسٹس بندیال صاحب کہ جن کو آپ نے ریلیف دیا، عمران خان صاحب کو تو انصاف نہیں دیا، لیکن جن کو آپ نے ریلیف دیا اپنے فیصلوں سے، آج آپ کے خلاف وہ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ اور ایک اور ایسے نام نہاد صحافی جو کہ خواتین کی کردار کشی کرنے میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، صحافی نہیں ہیں وہ اصل میں مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل کے ایجنٹ ہیں، بڑے غلیظ قسم کے ٹویٹ کرتے ہیں خواتین کے متعلق بھی، نام نہاد وہ آپ کہہ لیں کہ صحافی بنے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے تو چیف جسٹس صاحب کی ساس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ دہرائے نہیں جا سکتے، اتنے غلیظ الفاظ مریم نواز کے کہنے پر۔ تو یہ پھر انجام ہوتا ہے، اس لیے یہ چیف جسٹس صاحب جو اب ریٹائرمنٹ کے بہت قریب ہیں، لطیف کھوسہ کا میں یہ سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، اسی طرح اعتزاز احسن صاحب کا دیکھ رہا تھا
کہ کب تک جج صاحبان کو چھٹی پر رکھیں گے، کب تک عمران خان صاحب کے کیسز کو یہ التوا میں ڈالیں گے. تو انصاف اگر ملنا ہوتا عمران خان صاحب کو تو یہ سپریم کورٹ کے لیول پر یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ ٹیک اپ کیے جا چکے ہوتے، یا بر وقت اگر فیصلے آئے ہوتے. جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا تاخیری حربے، یہ تاخیری فیصلے، تو یہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، 22 کروڑ عوام کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہے، اس قسم کے حالات سے نہ گزر رہے ہوتے. اچھا، اس کے اندر آخری خبر ہاشمی صاحب دے دوں. میں نے اس پلیٹ فارم پر یہ خبر بریک کی تھی کہ صدر عارف الوی جو ہیں وہ سٹے کریں گے، وہ نہیں جائیں گے. ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق بھی کیا ہے کہ صدر عارف الوی کے پاس وہ تمام اختیارات موجود ہوں گے. کچھ لوگ کہتے تھے وہ نگران صدر ہوں گے. نگران صدر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان کے آئین میں کہ نگران وزیر اعظم ہے تو وہ کوئی انٹرنیشنل معاہدہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. ان کے پاس جو صدر کے تمام آئینی اختیارات ہیں، سزا معطل کرنے کے، کسی کے سزا کم کرنے کے، وہ اختیارات بھی موجود رہیں گے. اور آج ہماری اس خبر کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو جو حلف اٹھانا ہے، انہوں نے نامزد چیف جسٹس ہیں، وہ نئے چیف جسٹس ہوں گے. تو اس کے دعوت ناموں کے متعلق آج میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں جو خبر ہم نے 4 دن پہلے دی تھی، آج کے دن میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ دعوت نامے چھپ گئے ہیں، صدر عارف الوی حلف لیں گے. تو اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خبر کسی چینل پر نہیں چلی، کسی اخبار پر نہیں چلی، تو یہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ تو صحافیوں کے پاس ذرائع سے خبریں پہلے ہی آ جاتی ہیں. اگر وہ ساری چھپی خبریں ہم نے آپ کو دینی ہیں تو پھر تو صحافت کا کوئی فائدہ نہیں ہے.